وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیدار سرد ہے کاری۔ اگر ہو جنگ تو شیران غار سے پڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری۔ عجب نہیں ہے اگر اس کا سوز ہے ہمہ سوز، کہ نیستان کے لیے بس ہے چنگاری۔ خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی، کہ اس کے فخر میں ہے حیدری و کراری۔ نگاہ کم سے نہ دیکھ اس کی بے خلائی کو، یہ بے خلا ہے سرمایہ کلائی۔ Your Excellency, Honorable guests, venerated faculty, respected youth, volunteers of Volunteer Force Pakistan, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Welcome to the Karakoram National Youth Conference, Pakistan, Gilgit-Baltistan. میں پینلسٹ کے حوالے کروں گا، وہ بتائیں گے اس شعر کے ساتھ کہ واللہ یہ ملک خدا داد رہے گا، آزاد تھا آزاد ہے آزاد رہے گا۔ We in Volunteer Force Pakistan stands for the volunteerism. Volunteerism, people may know, volunteerism is a great sunnah to act upon. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the best volunteer, is the best volunteer. Volunteerism that will not make you a millionaire money-wise, but a billionaire blessing-wise. And the S stands for the force that unifies you under one platform, under one roof, with one voice and one purpose that leads towards the prosperity of the third alphabet, P. That stands for Pakistan. वही बात है, यही है मुस्लिम हमें को हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। और जब मैंने देखा कि मैं यहूं मई को मैं इस्लामाबाद पहुंचा था, मैंने देखा वहाँ पे एक मेरे दोस्त मुझे लेके गए थे। मेरे प्यारे मोहतरम गिलगित के भाई और गिलगित की बहनें, अस्सलाम वालेकुम। जब स्टूडेंट्स गुजर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब सी मूवमेंट को नोट किया, और वो मूवमेंट ये थी कि स्टूडेंट्स उनके पीछे से फलांग कर गुजर रहे थे। तो जो पाकिस्तानी मुसन्नफ़ थे उन्होंने पूछा कि मोहतरम ये क्या माजरा है, ये छलांग मार कर क्यों गुजर रहे हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया, यकीन करें पढ़ के आंखों में आंसू आ गए उस वक्त। उन्होंने कहा कि पीछे मेरा साया है और ये स्टूडेंट्स उस साये से फलांग कर गुजर रहे हैं ताकि किसी स्टूडेंट का मेरे साये पे, एक उस्ताद के साये पे पाँव ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारे दरमियान बहुत से ऐसे असातिज़ा कराम भी मौजूद हैं जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप की तरह हमारे रूहानी माँ बाप हैं। तो मैं चाहूँगा कि खड़े हो के भरपूर हम उनका शुक्रिया अदा करें कि आज हम जो यहाँ पे हैं, जो उस्मान रज़ा जुलाहा है वो उन उस्तादों की वजह से है। और जो कौमें अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करते हैं, पूरी दुनिया उस कौम के लोगों की इज़्ज़त करती हैं। आएँ हम अपने असातिज़ा को बता दें कि हम उनका कितना एहतराम करते हैं, खड़े होकर भरपूर उनका शुक्रिया अदा किया जाए। और एक छोटी सी और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैं चाहूँगा कि आपका यहाँ पे बैठना इबादत हो सकता है, आपको यहाँ पे बैठने का अजर व सवाब मिल सकता है अगर आप छोटी सी नियत कर लें। आप लोगों ने बैठना तो यहाँ पे है ही, चाहे 10 मिनट बैठें, आधा घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा, लेकिन आप यहाँ पे जितनी देर बैठेंगे आपका यहाँ पे बैठना इबादत हो सकता है। छोटी सी नियत कर लें कि आप इस हॉल में वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान के लिए नहीं आए, आप किसी के साथ यहाँ पे मिलने नहीं आए, आप यहाँ पे किसी इंडिविजुअल के पीछे नहीं आए, बल्कि यहाँ पे आप इस खित्ते के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी के लिए आए हैं। Volunteer Force Pakistan, what is Volunteer Force Pakistan and what is Volunteer Force Pakistan doing? मैं क्या यहाँ पे डेफिनेशन दूँ? वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े वॉलंटियर्स हैं। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। पाकिस्तान बनने के बाद गिलगित पे किसका कब्जा था? कौन यहाँ पे हुकूमत कर रहा था? सबको पता है। गिलगित के लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर किया
پاکستانی فوج کے ساتھ والنٹیئر کیا، بلکہ وہ بھی بعد میں آئے، انہوں نے بندوقیں اٹھائیں اور دشمنوں کو یہاں سے بھگا دیا، اور والنٹیرلی بغیر کسی مقصد کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ میں پورے پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے سے بڑا والنٹیئر اس پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا کہ اس دیش کی پہچان کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے، یہاں اسلام کا پرچم انشاءاللہ کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ Thank you very much, Mr. Usman Raza Jwalaha. I'm not seeing you. Wherever you are, we are proud of you, sir. We are proud of you. آپ اس ملک کی زندہ نسل ہیں۔ جب تک آپ جیسے لوگ یہاں موجود ہیں، اس ملک کا کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکتا۔ Going towards our panel discussion پیغام پاکستان کے حوالے سے میں انوائٹ ڈاکٹر انصار مدنی اسسٹنٹ پروفیسر اسلامک اسٹڈیز۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، پورے پاکستان سے کریم یہاں آیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کی جتنی باتیں خوبصورت ہے اتنا آپ کا ویژن بھی حسین ہے، اور گلگت بلتستان میں جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان کی ظاہر ہے، یہ عثمان بات کر رہے تھے، پہلے ہمارے گھر کے دروازے چھوٹے ہوتے تھے لیکن بندے بہت بڑے ہوتے تھے، بہت بلند ہوتے، کیونکہ ان کی فکر بہت بلند ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے آج گلگت بلتستان آپ آئے ہیں، میں دل کے آیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے یہی امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں میسج ملا ہے، جو پیغام ملا ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ رب کائنات کا فرمان پاک ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اس آیے کریمہ کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو زمین پر بیچ کر انہیں جو ذمہ داریاں دی تھی ان میں سے اہم ترین ذمہ داری تعلیم و تربیت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی پوری حیات طیبہ کو بندگان خدا میں شعور و آگہی منتقل کرنے میں گزار دی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس فریضے کی انجام دہی کے لیے ان پاکیزہ نفوس مقدسہ نے اپنے عہد کے بدترین انسانوں کے مظالم سہے۔ آج آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پرامن اور پرسکون ماحول میں زیور تعلیم و تربیت سے آرستہ ہو رہے ہیں، یہ در حقیقت ان پاکیزہ نفوس کا مرہون منت اور محنتوں کا ثمر ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ اپنے محسنوں سے غافل رہتے ہیں وہ بہت جلد نقصان اٹھاتے ہیں۔ آج اگر دنیا کے مختلف جگہوں میں بد امنی، بے سکونی اور ظلم و زیادتی ہے تو اس کے پیچھے ان غافل انسانوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے اور اپنے ناجائز خواہشات کی تکمیل میں مصروف عمل ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے مظلوم و بے بس انسانوں کی تعلیم و تربیت پر زور دینا چاہیے، تاکہ ہم احکامات خدا اور سیرت انبیاء علیہم السلام کے دائرے اثر میں زندگی گزار سکیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا مالک و مختار بنایا ہے وہ نہ مال و دولت ہے، نہ وہ عہدے ہیں جن پر آج ہم فائز ہیں، بلکہ ہمیں جو وقت، جو زمانہ، جو عمر عزیز ملی ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ جس حسین ترین مکان میں رہ کر، اولاد کی کثرت کو دیکھ کر، بے پناہ دولت اور اپنے عہدے کے پر اثر ہونے پر ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، اور آئے روز ہم دوسرے انسانوں کے لیے باعث زحمت بن رہے ہیں۔
پیغام انبیاء یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کی وجہ سے اتراتے ہیں ان پر کل کوئی اور براجمان تھا، آج تم ہو، پرسوں کوئی اور ہوگا۔ کمال یہ نہیں کہ تمہارے پاس کتنی دولت و طاقت ہے، کمال یہ ہے کہ تم نے اپنی اوقات میں کتنی اوقات دکھائی ہے اور کتنے انسانوں کے دل میں جگہ بنائی۔ گلگت بلتستان کے بلند و بالا چوٹیوں پر وطن عزیز کی حفاظت کی غرض سے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے عظیم انسانوں کی تھوڑی سی صحبت میں رہ کر اپنی ترجیحات کو دیکھیں اور ارادوں کو دیکھیں۔ اگر ان سب کا محور و مرکز صرف آپ کی ذات ہے تو پھر آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ جوان بظاہر تمام آسائشوں سے محروم مگر کتنی بلندی پر فائز ہیں، اور ہم تمام آسائشوں سے مزین پھر بھی کتنی پستی میں جی رہے ہیں۔ یہی پیغام پاکستان بھی ہے اور یہی حکومت پاکستان کا بیانیہ بھی ہے۔ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ یہ عصر نو کی چتاؤں کی راہ کیسی ہے کہ روح راکھ ہوئی اور بدن جلا بھی نہیں۔ والسلام۔ Thank you very much, Dr. Ansar Madni. Thank you very much. Invite Mr. Mohammad Ilyas, Assistant Professor Economics, Director, Institute of Professional Development, KAG. Mr. Mohammad Ilyas. سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان سے آئے ہوئے یوتھ کو جو ہے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جو ہے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ہمارے پاس جو کراچی سے، بلوچستان سے، پنجاب سے اور سندھ سے مہمان آئے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب جو ہیں تسبیح میں پروئے ہوئے دانوں کی طرح ہیں اور ہم ایک قوم ہیں۔ جب یوتھ آج یہاں پہ اکٹھی ہے تو میں کچھ یوتھ پہ بات کروں گا کہ وہ زمانہ گزر گیا جب ہم یوتھ پریونشن کی بات کرتے تھے، جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ یوتھ کو پریونٹ کیا جائے، یوتھ کو پریونٹ کیا جائے اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے سے، ڈرگس میں اور مختلف چیزوں سے۔ اب وہ زمانہ گزر گیا۔ اب جو اسٹریٹجیز یا دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یوتھ کو انگیج کیا جائے۔ یوتھ کو انگیج کس طرح کیا جائے؟ اگر آپ یوتھ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یوتھ کو آپ کو لیڈرشپ رولز کے اندر انگیج کرنا پڑے گا، کیونکہ یوتھ کی اپنی ایک ان کی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں۔ یوتھ انرجیٹک ہوتی ہے، ان کے اندر پیشن ہوتا ہے، ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ تو ان جذبے، اس پیشن کو جب آپ چینلائز کرتے ہیں نیشن بلڈنگ کے اندر، جب آپ اس کو چینلائز کرتے ہیں پروڈکٹیو کاموں کے اندر، جب آپ اس کو چینلائز کرتے ہیں والنٹرزم کے اندر، تو پھر اس کے جو ہے ایفیکٹس یا اس کی جو پروڈکٹیوٹی یا اس کی ایفیشنسی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو یوتھ کو ہمیں انگیج کرنا پڑے گا۔ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی یوتھ کو اس طرح کے پلیٹ فارمز مہیا کرتی ہے کہ اپنے لیڈرشپ رول کو جو ہے وہ وہاں پہ آ کے اس پہ کام کرے اور یوتھ کی انگیجمنٹ کے اوپر کام کرتی ہے۔ ہم پریونشن اور ان چیزوں پہ بلیف نہیں کرتے بلکہ ہم انگیجمنٹ کے اوپر بلیف کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جس طرح اس ایونٹ کو آرگنائز کیا، کہیں پہ کوئی فیکلٹی، کوئی استاد اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا۔ جہاں تک بات 5th جنریشن وار کی ہے تو میں آپ سے کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، جب ہم بگ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس کی، جب ہم بات کرتے ہیں 5th جنریشن وار کی، تو میرے بھائی یہ وار جو ہے یہ صرف چند پرجوش نعروں سے نہیں لڑی جائے گی، ٹھیک؟ صرف نعرے ہمارے کام نہیں آئیں گے یا اونچی کوئی جذباتی تقریر جو ہے اس سے ہم یہ 5th جنریشن وار نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ نے 5th جنریشن وار کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اگر آپ نے جو ہے اس معاشرے میں اپنے ملک کو وہ کھویا ہوا مقام اگر دلانا ہے، اور اگر آپ ایک رسپیکٹیبل نیشن کے طور پہ ابھرنا چاہتے ہیں، تو جذبات کے ساتھ ساتھ آپ کو ہوش سے بھی کام لینا پڑے گا۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نیو ٹرینڈز آف نالج کیا ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر کیا نئی نئی چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں، بگ ڈیٹا، انٹرنیٹ، ڈیجیٹل اکانومی،
ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے نہ صرف پالیسیز وہ کرنی پڑیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے یوتھ کو بھی اکارڈنگلی انگیج کرنا پڑے گا، اکارڈنگلی تیار کرنا پڑے گا۔ اب وہ زمانہ گزر گیا، صرف جذبات سے کام نہیں چلنے والا، صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اور اپنی سکل ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ تو یوتھ کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ان 3 چیزوں کو لے کے آپ کے پاس اگر کوئی ڈریم ہے اور آپ کے پاس ڈٹرمنیشن ہے اور اگر آپ کے پاس ڈسپلن ہے تو ان تینوں چیزوں کو ملا کے تب آپ جو ہے اپنے نیشن بلڈنگ کے اندر کام کر سکتے ہیں، نیشنل کوہیژن کے اندر کام کر سکتے ہیں، پھر آپ جو ہے اپنے آپ کو ایک رسپیکٹیبل قوم کے طور پہ دنیا میں لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے والنٹیئر فورس کو ان کو میں کنگریچولیٹ بھی اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان سے یوتھ کو جس طریقے سے وہ اکٹھے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے وہ سارے یوتھ کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں۔ یہی یوتھ انٹیگریشن اور نیشن بلڈنگ یہی ہمارا جو ہے منبع نظر ہونا چاہیے، یہی وہ چیزیں ہیں جن کے تھرو جو ہے کہ کوئی ملک ترقی کرتا ہے۔ تو والنٹیئر فورس اور آرگنائزرز جو ہیں وہ قراقرم یونیورسٹی کی طرف سے، پیغام پاکستان کی طرف سے میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے میں اس بات کا بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قراقرم یونیورسٹی جو ہے وہ جو ہے یوتھ کو، آپ دیکھیں کہ مور دین 68% آف دا پاپولیشن از یوتھ، ٹھیک، اس یوتھ کو اگر ہم نے اس یوتھ بلج کو یوتھ ڈویڈنٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو اس یوتھ کی انگیجمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور ہم ایز اے یونیورسٹی اس چیز پہ ڈٹرمن ہیں کہ ہم اپنے یوتھ کو نہ صرف آنے والے کل کے لیے تیار کریں بلکہ مستقبل میں ہم ان کو ایک لیڈرشپ رول میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہمارا حامل و ناصر رہے۔ والسلام۔ Thank you very much, Mr. Muhammad Ilyas. Dr. Fiza Muslim, Assistant Professor Islamic Studies, our next speaker. Madam, please take the host. السلام علیکم۔ بہت پیاری محفل ہے ماشاءاللہ، یوتھ کی محفل ہے، اس کے آرگنائزرز اور ہمارے درمیان جو محترم شخصیات بیٹھی ہیں، وی سی صاحب، مومن خان صاحب اور بھی بہت سی شخصیات، ہمارے یہ پروفیسرز، بہت بہترین اس تقریب میں ہم سب شامل ہیں، بہت بہترین یہ تقریب ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ اپنی اسپیچ کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ جو میں نے سینیریو دیکھا ہے اس سینیریو میں تھوڑی سی چیز پہلے ایڈ کروں گی اپنی، اور اکثر میں اپنی اسپیچ میں یہ چیز بیان کرتی ہوں جہاں پر یوتھ زیادہ ہو، کہ جب پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، بھیجنے کے بعد خدا نے فرشتے کو بھیجا اور اس کے ساتھ 3 چیزیں بھیجی، عقل، حیا اور دین۔ فرشتہ آیا بحکم خدا اور جناب آدم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ خدا نے حکم دیا ہے ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پسند کر لیجئے۔ جناب آدم نے عقل کو دیکھا، حیا کو دیکھا، دین کو دیکھا، کہا کسی ایک چیز کو آپ پسند کریں گے باقی چیزیں چلی جائیں گی۔ آپ نے تینوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد عقل کو پسند کیا اور حیا اور دین سے کہا واپس چلی جاؤ۔ حیا اور دین نے کہا ہمیں خدا کا حکم ہے جہاں عقل ہوگی وہاں حیا ہوگی اور وہیں دین ہوگا۔ عقل وہ محور ہے، وہ مرکز ہے اسپیشلی یوتھ کے لیے، کہ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کیجیے آپ کو کیا کرنا ہے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہوگا، دین بھی، اور ملک اور قوم کی محبت دین کا حصہ ہے، دین کے حصے میں آتا ہے ملک اور قوم سے محبت۔ تو اس چیز کو بہت دیکھیے گا، یہ ملک، یہ اسلام کہ جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور جس کی بنا پر یہ عظیم الشان تہذیب معروض وجود میں آئی، اسلامی تہذیب، اور اس تہذیب کی جو بنیادی نقاط ہیں وہ ہے امن، محبت، رواداری، باہمی برداشت، معاملات، معاشرت، اور جب ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایک چیز آتی ہے، اس کا نام ہے عہد، وعدہ۔ ہم اور آپ اگر وعدے کی پاسداری رکھیں گے تو بہت آگے جائیں گے۔ آج مین تقاضا اس کانفرنس میں
جو میں پیغام پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو دوں گی وہ یہی ہے کہ کبھی بھی وعدہ خلافی مت کیجیے گا، وعدے کی پاسداری کیجیے گا. جو وعدے کی پاسداری کرتے ہیں وہ بہت آگے جاتے ہیں، بہت آگے جاتے ہیں، بہت کامیابی حاصل کرتے ہیں. پاکستان کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں تھا کہ جس سے رگڑا اور وہ وجود میں آ گیا. اس ملک کے لیے بے پناہ قربانیاں دی گئی ہیں، کتنے سائبان اجڑے، کتنی مانگیں اجڑی، کتنے بچے یتیم ہوئے، تب کہیں جا کر یہ ملک وجود میں آیا. اور اس ملک کے لیے ہم اور آپ نے آج وعدہ کرنا ہے اس کانفرنس میں. یہ صرف ہلا گلا کرنے ہم یہاں نہیں آئے کہ بس آئے ہیں نیشنل سانگز کے اوپر ہم ہلا گلا کریں، خوش ہوں اور بس چلے جائیں. ہم آئے ہیں، اپنا ٹائم دیا ہے، ہم نے یہ عہد کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ملک سے وفاداری دکھانی ہے، اپنے ملک سے وفادار رہنا ہے. قرآن پاک اس حوالے سے بیان کرتا ہے، سورہ مائدہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے مومنو اپنے عہد کو پورا کرو. پھر سورہ نحل میں ارشاد ہو رہا ہے اور جب تم اللہ سے عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو اس کو مت توڑو. سب سے بڑا عہد ہم سے یہی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے وفادار رہنا ہے. اور چونکہ مجھے خصوصی کہا گیا کہ با حیثیت دختران پاکستان ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہم دختران پاکستان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ہم نے نبھانا ہے. ان ذمہ داریوں میں سب سے اہم یہی عہد ہے، وعدے کی پابندی ہے، جس کی پاسداری میں فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت اور اماں بی جیسی شخصیات آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں، آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں. آج ہم اور آپ وہ دختر سپاہی ہیں. نہ صرف ہم اور آپ دختر سپاہی ہیں بلکہ یہاں موجود اس کانفرنس کا، اس یوتھ کانفرنس کا ہر فرد ایک سپاہی ہے. اور سپاہی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے محاذ پر کھڑا ہو کر ملک کی حفاظت کرتا ہے. آج ہم اور آپ اپنے اپنے محاذ پر کھڑے ہو کر اپنے ملک کا دفاع کریں گے، اس لیے کہ عہد شکنی کرنے والا مروجہ اردو میں غدار کہلاتا ہے. خدا نہ کرے کہ ہم اس زمرے میں آئیں. ہم نے وفاداری کرنی ہے اپنے ملک سے، اپنے قوم سے، بحیثیت ایک سپاہی. اور آخر میں جناب نوح علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے مبلغ تھے، بہت بڑے مبلغ. آپ کے گھر میں، یہ یوتھ کے لیے میرا پیغام ہے، آپ کے گھر میں پلنے والا آپ کا بیٹا نافرمان نجات نہیں پائی، اس نے غرق ہو گیا. فرعون کی بیوی اپنے دور کے ایسے ظالم شخص کے ساتھ رہتے ہوئے خدا نے اسے بخشا. اپنی اس نظم کے ساتھ کہ جو یہاں موجود کانفرنس میں ہر فرد کے نام کرتی ہوں کہ ہم اور آپ دختران پاکستان، فرزند پاکستان ایک سپاہی ہیں. نظم کا عنوان ہے ایک سپاہی کا عہد، یعنی ایک سپاہی کا وعدہ. دیکھے جو میلی آنکھ سے وہ آنکھ جھکانے چل نکلے، دیکھے جو میلی آنکھ سے وہ آنکھ جھکانے چل نکلے، غدار بڑے مٹی کی طرف وہ جسم جلانے چل نکلے، پرچم کو اپنی دھرتی کے اونچا لہرانے چل نکلے، اس قوم کے شیر دلیروں کو سر پر اٹھانے چل نکلے، اس دھرتی کی خاطر اپنی اس جاں کو لٹانے چل نکلے، ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا اسے پورا کرنے چل نکلے. Thank you very much, Dr. Fiza Muslim, Assistant Professor Islamic Studies. May I invite Ms. Shazia, an MPhil scholar, to speak on true women empowerment. Ms. Shazia. Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. Today I am going to highlight some important points about women empowerment, which is one of the objective of Volunteer Force Pakistan. Women empowerment refers to increasing the spiritual, political, social, educational or economical strength of individual and communities of women. We should promote women empowerment for a prosperous society
In this regard, everyone know about the components of women empowerment. Women's sense of self-worth, their rights to have and to determine choices, their rights to access to opportunities and resources, their rights to have the power to control their own lives both within and outside, and their abilities to influence the direction of social and economical change nationally and internationally. As Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah said, "No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you." We are victims of evil customs. It comes against humanity that our women are shut up within the four walls of houses as prisoners. There is no food for development more effective than the empowerment of women. Women empowerment is intertwined with respect for human rights. The empowered woman is powerful beyond beautiful, beyond description. Women are not the problem, but they are the solution. Allah devoted an entire chapter of Quran for women, Surah An-Nisa. In addition, Allah directly addresses women repeatedly throughout the Quran. In the nutshell, it can be said that Allah is His infinite wisdom created woman to play her role in the advancement of human affairs in her own way, and man was ordained to provide her protection so that she may perform her duties with honor and respect. The representation of Pakistani women in politics is higher than India, Sri Lanka, and Iran. Pakistan is listed as 45th in the Internal Parliament Union's list of women in national parliament and stood ahead of several developed democracies including Canada, UK, and US. At last, I want to say that encourage your women, support them, and give them opportunities to what they want to do. Thank you so much. जनाब सदर मजलिस और मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज के मौजू की गहराई ऐसी है कि दौर हाजरा के तालिब इल्म की हैसियत से जब मैं अपने मुल्क के बारे में सोचता हूँ तो दिल के जज्बात का एक तूफ़ान सा मुज़न होता है कि एक तरफ क़ायद-ए-आज़म के पाकिस्तान का ख़याल आता है तो दूसरी तरफ अपने मुल्क की हालत देखता हूँ। ये वही पाकिस्तान था जहाँ पे इस्लाम के फ़ैसले हुआ करते थे, ये वही पाकिस्तान था जहाँ इस्लाम और मुसलमानों का किला था। क्या ये वो मुल्क नहीं जिसकी आज़ादी के लिए खून की नदियाँ बहाई गई? अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तानी माशरे और इसके मसाइल की कहानी बड़ी दर्दनाक है कि एक तरफ लाखों लोग अपनी गर्दनें कटवा कर अपने खून की आबियारी करते हुए पाकिस्तान के नाम का पौधा लगाएं और दूसरी तरफ आने वाली नस्लें इस पौधे को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं कि पाकिस्तान के हालात बताकर आपको अफसरदा किया जाए, बल्कि मेरा मकसद आप में हिम्मत पैदा करना है। Dear audience, life is not just a bed of roses. It's an exam and a game for the people to understand. And the winner is one who knows the worth of courage. And the winner is one who knows to face every situation with patience. Dear audience, courage does not mean to hold a gun, but it means to resist the fear. Dear audience, what do you think makes the ant comes out of the hole and gathers food? It's courage. What do you think flag on the mast to wave? It's courage. What do you think makes a king out of a slave? It's courage. What do you think makes me to stand in front of you and speak? It's courage. तुम ही से आएगी, वो सुबह तुम ही से आएगी जब धरती करवट बदलेगी और कैद से कैदी छूटेंगे, जब पाप घरौंदे फूटेंगे और जुल्म के बंधन टूटेंगे और जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी, वो सुबह तुम ही से आएगी। मगरिब ने इल्म और फ़न में तरक्की के ज़रिए से जो अपना प्रोफेसर साहबा फरमा रही थी, अक्ल की तरवीज
دلیل کی ترویج، علم کی ترویج سے مغرب نے جو ترقی کی ہے، دراصل اس سے ان کی دنیا میں ڈنکا بجا ہے، اور وہ ترقی ہمارے ہی چراغ سے روشن ہوئی ہے. اس پر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی جا سکتی. ایک اور آخری بات میں یہ چاہوں گا کہ سبھی سامعین، لیکن خصوصاً والنٹیئر فورس کے یا پیغام پاکستان کے یا جو بھی آرگنائزرز ہیں، وہ لوگ میرے بھائی، بچے ضرور، بچیاں، وہ ضرور یہ بات سنیں. یہاں پہ وہ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے بات ہوئی، اور بات ہو رہی تھی، عثمان رضا بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو امپاورمنٹ دیں. تو میں نے ایک تھوڑا سا لیپس محسوس کیا ہے. میں بس اس پہ بات کر کے I'll try to conclude it in a minute or two کہ ایک لیپس یہ کہ جب آپ کہتے ہیں نا نوجوانوں کو امپاور کر دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، تو ہمیں یاد ہے جو جوانی کا ایک ایسا خون ہوتا ہے جو دیوار سے سر ٹکرانے کو تیار ہو جاتا ہے. Am I right or wrong؟ ایسے میں ایک توازن کی لائن کھینچنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ توازن کی لائن یہ ہے کہ جب آپ نوجوانوں کو، وہ بات ہو رہی تھی اور پھر عثمان رضا نے فوراً سے ایک پرومپٹ دیا کہ نہیں عزت بھی کرنی ہے. آپ نے اداروں کو جواب دہ بھی ٹھہرانا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ عزت بھی کرنی ہے. دس از واٹ از دی لائن آف بیلنس. ویری مچ مسٹر اظفر عباسی, our guest from Islamabad. Ladies and gentlemen, this is the time now to listen to our guest of honor. May I request Excellency Mr. Momin Jan, Secretary, Women Development, Social Welfare and Human Rights. Sir, please proceed to the first comment. میں یوتھ فورس کو سلام پیش کروں گا. گلگت بلتستان کے اندر والنٹیئرزم کی جو تاریخ ہے، جس طرح ہمارے ایک بھائی نے کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور آج تک اس کے آل اس کو چلا رہے ہیں. تو والنٹیئرزم کیا ہے، والنٹیئر کیا ہے، اس کا سادہ الفاظ میں آپ کو دو چار الفاظ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے معاشرے کے اندر جتنے آپ کے سوشل ایشوز ہے، آپ کے مسائل ہے، اور ایک گلگت بلتستان ڈیزاسٹر پرون ایریا ہے، اس میں والنٹیئرز کہ اتنی اشد ضرورت ہے جتنے پاکستان کے دیگر صوبوں کی میں ضرورت نہیں ہے. تو میں یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ والنٹیئرزم کا آغاز آپ اپنے گھر سے کریں. 2 اسٹوڈنٹس کا میں مثال دے دوں گا، باقی آپ خود اس کو انالیسس کریں. ایک وہ اسٹوڈنٹ جو میرا خلازاد بھائی کا بیٹا ہے، جب میں گھر گیا تو بیٹا سو رہا، باپ 65 سال کا آدمی ذمہ داری کر رہا ہے. میں نے کہا یہ کیوں کام نہیں کرتا ہے؟ کہتا اس نے ایم اے کیا ہے تو لہذا یہ کام کر نہیں سکتا. ایک نقشہ یہ ہے. دوسرا نقشہ آپ اکثر جانتے ہوں گے، محمد اکبر خان جو تحصیلدار ہے امپھری کا، اس کا بیٹا ہے جس نے کئی سے فرسٹ ڈویژن میں MBBS کیا ہے اور وہ FCPS کر رہا ہے. اس کے گھر گیا تو ان کے والد سے پوچھا کیا حال ہے، تو دوسرے بیٹوں کی بھی تعریف کیا. اس کی جب بات آئی کہتا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ صبح سویرے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ پورے گھر کی صفائی کرتا ہے. گھر کی صفائی کرنے کے بعد باہر لان کی صفائی کرتا ہے. اس کے بعد کچن میں برتن دھوتا ہے. اس کے بعد وہ چائے رکھتا ہے. چائے رکھنے کے بعد امی کو جگاتا ہے، آپ اٹھ کے ہمارے لیے 1-2 پراٹھے بنائیں. اب آپ مجھے بتائیں یہ والنٹیئرزم اس گھر سے شروع ہوتا. تو میں یوتھ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا، اس فورم سے میں یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا. میں خود اپنی مثال لے لیتا ہوں. عبادت خانوں میں جب چھوٹا بچہ ہوتا تھا 6-7 سال کا، میں شوز کمپنی میں جو نمازی آتے تھے ان کے بوٹ اٹھاتے تھے، میں اور خلیل صاحب اگر بھول گئے ہیں میں ان کو یاد دلاتا ہوں. تو وہاں سے ہم نے اس کا سٹارٹ اپ لے لیا. تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا
کہ جہاں ڈیزاسٹر ہے وہاں پر بھی آپ نے پہنچنا ہے، جہاں آپ کے ہمسایہ کہیں ہارویسٹنگ کر رہا ہے ادھر بھی آپ نے پہنچنا ہے۔ پرانے زمانے میں کھاد نکالتے تھے وہ بھی مل کر نکالتے تھے، یہ بھی ایک والنٹیرزم کی ایک نشانی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو آپ نے اپنے گھر سے آغاز کرے اور اس کا اتحاد جو ہے نا پاکستان کے ہر صوبے میں جا کر آپ کریں۔ Thank you very much, Excellency Mr. Momin Jan, Provincial Secretary, Women Development, Social Welfare and Human Rights. Thank you very much. Ladies and gentlemen, may I now invite our Chief Guest, Excellency Dr. Khalil Ahmad, Vice Chancellor, Karakoram International University. جناب عثمان رضا صاحب، فاؤنڈر والنٹیئر فورس پاکستان، جناب یوتھ افیئرس سیکرٹری گلگت بلتستان مومن جان صاحب، اور دیگر جو صوبوں کے جو پورٹ فولیوز جن کے پاس ہے والنٹیئر فورس پاکستان کے، میں فرداً ان کا نام نہیں لے سکتا ہوں، جو یاد نہیں رکھ سکا، بیچ میں لیا گیا لیکن مجھے وہ میمورائز نہیں ہو سکا۔ تو ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے گلگت بلتستان جیسی جگہ میں آ کے، دور جگہ میں آ کے، پیغام پاکستان کے تھرو کراکوم یونیورسٹی کے ساتھ مل کے یہ جو کراکوم نیشنل یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا میں کس پہلو پہ بات کر لوں، یہ بات بھی، پھر وہ میں چیک کرتا تھا یہ بات بھی ہو گئی، یہ بات بھی ہو گئی، یہ بات بھی ہو گئی، وہ نکالتا گیا۔ کچھ چیزیں وہ نہیں آ گئی، جب وہ ٹچ آیا تو میں نے کہا یہ کر دوں گا۔ تیسرے بندے میں وہ جو مقرر تھا اس نے آ کے وہ بھی کہہ دیا۔ تو اب آخر میں آپ سب کا شکریہ ہی ادا کرتا ہوں۔ شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اس وقت جو ہمارے وائس چانسلر صاحب نے، میں ایکٹنگ وائس چانسلر ہوں، تو میں یونیورسٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہوا آپ یوتھ یہاں پہ جمع ہیں ان کو جو ہے کچھ اپنی طرف سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ والنٹیئرز کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس لفظ پہ غور کریں تو والنٹیئرز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کے اپنی پرائرٹیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایسے کام کیا جائے جو بنی نوع انسان کے لیے یا کسی بھی وہ جو جاندار کے لیے فائدہ مند ہو سکے، اس کو فائدہ ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، میں نے آج تک کسی دوست کو نہیں بتایا جو کہ میرے ساتھ شروع سے ہیں، واقعی میں ایسا کرتا تھا جو مومن جان صاحب نے بتا دیا۔ ہم نماز کے لیے جاتے تھے تو پہلے ذرا جلدی جاتے تھے، اور جو بھی نمازی آتے تھے ان کے جوتے وہ چھوڑ کے مسجد میں جاتے تھے تو ہم جوتے ان کے سیدھے کر کے چھوڑتے تھے تاکہ وہ نکل جائیں تو سیدھا جوتا پہن کے نکل جائیں۔ اور یوتھ جو ہے بڑی چیز ہے، اور پاکستان میں تقریباً 68-70% یوتھ جنریشنز ہیں۔ اگر یہ اکٹھی ہوتی ہے تو ریئلی جو چاہیں جیسے چاہیں یہ کر سکتے ہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور ایسے موقع پہ جب یہ ملتے ہیں تو ان کی صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور عثمان رضا صاحب سے ہماری توقعات ہے کہ وہ یوتھ کو صحیح ڈائریکشن دے دیں گے۔ تو آپ سب کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، یوتھ فورس زندہ باد۔